अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बस में जुगनू। आज मैं आपको बुशरा रहमान का नावल सुना रही हूँ, एक आवारा की खातिर। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलते हैं आज के नावल की तरफ। बन्नो बदनाम हो गई, और बदनाम भी उस बदबातिन, बदमाश, बदफेल, खबीस जुल्फ़ी के साथ कि ख़ानदान में जिसका नाम लेकर लोग लाहौल पढ़ने लगते थे। कोई ऐसा बुरा फेल नहीं था जो उसके साथ वाबस्ता ना किया गया हो, और कोई मायूब बात ऐसी ना थी जो उसके बारे में सुनी ना गई हो। कंवारियाँ तो उसके साय से ही दूर भागती थीं, मुबादा उनके उजले दामन पर छींटे पड़ जाएं, और बियाहियाँ उसे एक बद्दुआ समझती थीं। बड़ी बूढ़ियों के पास उसके लिए सिर्फ फटकार रह गई थी। गज़ब खुदा का, ऐसे आदमी के साथ बन्नो बदनाम हो गई। सारा मोहल्ला थू थू करता और सौ सौ नाम डरता। भला ऐसे आवारा आदमी को घर में रखने से मतलब, जबकि घर में एक नौजवान और तनहा लड़की हर वक्त मौजूद रहे। लोग कहते कि उन दोनों बूढ़ियों का दिमाग सठिया गया है। हालांकि इस उम्र में औरतें दानाई का मुजाहरा करती हैं, मगर ये दोनों मिलकर कितनी फाश गलती कर बैठी थीं। मोहल्ले की औरतों को इन सब बातों का इल्म था, जिन्हें अम्मा भी और पुप्पी अम्मा के फरिश्ते भी ना जानते थे। बन्नो कब जुल्फ़ी के कमरे में जाती है, कब आती है, रात को उनकी मुलाकात के औकात क्या हैं, जुल्फ़ी हर रोज़ बन्नो के लिए क्या तोहफ़ा लेकर आता है, और दिन ब दिन बन्नो की शक्ल सूरत में भी फ़र्क आता जाता है। हाला मीना ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैंने खुद उसको फैमिली प्लानिंग की गोलियां खरीदते देखा है। हाय मैं मर गई। ज़ैनब चच्ची ने सीने पर 2 हंटर मारे। कब, किस दिन? क्या पूछती हो बहन? एक दिन मैं कैपिटल मेडिकल स्टोर में गई थी, वहाँ जो देखा तो बन्नो दुपट्टे से बेपरवाह सीना कड़ाए खड़ी है, और उसके हाथ में उन्हीं गोलियों के पैकेट थे। खूब गौर से उनको देख रही थी और कागज़ पर लिखी हुई हदायत पढ़ी थी। मुझे जो देखा तो एकदम बुखला गई। पैकेट उसके हाथ से गिर गए और जल्दी से शोकेस छोड़कर मेरे करीब आ गई और बोली, खाला क्या हाल है, कैसी हैं? अमीना, फिर तूने आगे होकर वो पैकेट उठा लेने थे। ज़ैनब ने कहा, हाय हाँ हाँ, मेरा भी यही इरादा था, मगर वो छनाल इस तरह मेरे आगे आकर खड़ी हो गई जैसे कोई रास्ता बंद करता है। इतने में दुकानदार ने पैकेट वहाँ से उठा लिए। तुमने साफ साफ उसी से पूछा होता। पूछा तो था भाई, मैं कोई कच्चा काम करने वाली नहीं हूँ। बोली, अम्मा बी के दांत में दर्द है तो गोलियां लेने आई थी। ये कहा और सटक से भाग गई। तो ये मुझे उसी दिन शक हो गया था कि लड़की के लक्षण अच्छे नहीं है। हर किसी की जवान बेटी के बारे में अफवाहें उड़ाने को तो मैं गुनाह समझती हूँ। आज आप लोगों ने बात की तो मैंने भी ये राज खोल ही दिया। तौबा तौबा, अल्लाह तबाह करे इन फैमिली प्लानिंग वालों को। दादी फातिमा ने तख्त पर बैठे बैठे आसमान की तरफ हाथ उठाए। उन्होंने बच्चे क्या बंद करने थे, बल्कि और बदमाशी को शह दी है। अब तो बच्चा बच्चा जान गया है कि गुनाह को किस तरह छुपाया जा सकता है। ले दादी अम्मा, इसमें फैमिली प्लानिंग वालों का भला क्या कसूर है? खाला सलीमा, जो दूर बैठी सिलाइयाँ बुन रही थी, बोली, वाह, उनका कसूर क्यों नहीं है? घर घर में डंडोरा पीटते पीटते कि ये करो तो बच्चा नहीं होता। कच्ची उम्र के बच्चे भी सुनते हैं सब। पहले ज़माने में लड़की को एक ही डर तो होता था कि अगर बच्चा पड़ गया तो रसवाई होगी। इन मोए लोगों ने ये रास्ता भी बंद कर दिया है। बस रहने भी दे दादी जान। फौजिया सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गई। जिन लोगों ने ठीक रहना हो वो गंदगी में भी साफ सुथरे रहते हैं। आजकल तो जाहिल औरतें वो गुल खिला रही हैं कि अगर तलीम याफ्ता सुने तो उनके होश गुम हो जाएं। ज़माने को देखो बीबी, ज़माने को देखो। आसिया खाली हाथ निचाती आ जाती। अपनी पेट की जाई माँ को अक्ल सिखाती है। कौन सी बात अब इस ज़माने में ढकी छुपी रह गई है? जो कसर थी वो इस मुए टीवी ने पूरी कर दी है। बेहयाई के वो मंजर जो हमने शादी की 25 साल ज़िंदगी में ना देखे थे, घर बैठे बिठाए ये दिखा रहे हैं। शादी के बाद क्या होता है, बच्चा कैसे जनते हैं, रंडियाँ कोठे सजाकर कैसे बैठती हैं, जवान लड़की को वरगलाने के गुर क्या होते हैं, सब बच्चे जवान बूढ़े टीवी पर रोज़ देखते हैं। किस किस बात को रोएंगी आप? खुदा की कसम खाला, मेरा 5 साल बेटा आसिम एक दिन मुझसे पूछ रहा था, अम्मी तवाइफ कौन होती है? कौसर भी उनकी महफिल में शरीक होगी। लो और सुनो। खाला ने सीने पर 2 हंटर मारा। फिर तूने क्या जवाब दिया? पहले तो मैं सटपटा गई कि इसने ये सब सुना कहाँ से है। फिर
جو پوچھا تو اس نے بتایا رات ٹی وی میں جو ڈرامہ ہو رہا تھا نا، اس میں ایک عورت کو سب طوائف کہہ رہے تھے۔ امی کیا طوائف عورت نہیں ہوتی؟ پھر اس کو سب برا کیوں کہتے ہیں؟ ایسے عجیب و غریب سوال پوچھ رہا تھا کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا جواب دوں۔ آخر کچھ تو کہا ہوگا تو نے بچے کی تسلی کی خاطر۔ لو اور سنو، میں نے کیا کہنا تھا۔ جب اس نے بہت ضد کی تو میں نے کس کے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا رات کو تیرا باپ آئے گا، اس سے پوچھ لینا۔ سب عورتیں بے تحاشا ہنسنے لگیں۔ دادی فاطمہ کا گھر ان کا چوپال تھا، سب ادھر ادھر سے آ کر اکٹھی ہو جاتی اور دوپہر کے وقت یہاں محفل جمع کرتی۔ آج کل زیادہ تر بنوں ہی سب کے لیے موضوع سخن بن گئی تھی۔ بات کو ادھر ادھر جاتے دیکھ کر چچی زینب پھر بنوں کی طرف پلٹ آئی اور بولی، اے بہن، بس اس بنوں کی کیا بات کرتی ہو؟ اس کا تو مجھے بچپن سے علم تھا کہ کوئی گل کھلائے گی۔ گھر گھر گھومنے اور مردوں کی گودی میں چڑھنے کی اسے بچپن سے عادت تھی۔ بھئی ہم نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا۔ شریفہ بتا رہی تھی کہ جب بھی ان کے گھر برتن دھونے جاتی ہوں، بنو ادھر زلفی کے کمرے میں ملتی ہے۔ بھئی جاوید کے ابا کہہ رہے تھے کہ میں ایک رات اماں بی کے بیٹے کا پیغام دینے گیا تھا، آدھی رات کا وقت ہوگا، چھت پر سے کوئی جھانک رہا تھا، نظر اٹھا کر دیکھا تو بنو تھی۔ لو اور سنو، بنو آدھی رات کے وقت زلفی کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ لعنت ہے ایسی اولاد پر۔ نہیں جی، میں تو اس میں گھر والوں کا قصور سمجھتی ہوں، لڑکی کو اتنی ڈھیل نہیں دینی چاہیے کہ وہ حد سے گزر جائے، جوانی تو پھر دوانی ہوتی ہے۔ ارے تم نے آج کل بنوں کو دیکھا، کیسا بھدا جسم ہو رہا ہے اس کا، کنواری لڑکیوں والی تو اس میں کوئی بات ہی نہیں رہی۔ توبہ، میں تو ان کے گھر کا پانی نہ پیوں، حرام کھا رہے ہیں سب لوگ۔ اب بنوں بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ اتنی سی بات کا بتنگڑ بن جائے گا۔ اماں بی کی داڑھ میں سخت درد ہو رہا تھا۔ انہوں نے بنوں سے کہا، بیٹی بھاگ کر جا اور میرے لیے ایک اسپرین کی ٹکیا لیا۔ میڈیکل سٹور قریب ہی تھا۔ بنوں نے سر پر چادر اوڑھی اور نکل گئی۔ چادر اوڑھنے کے ساتھ دوپٹے کی ضرورت بالکل نہیں رہتی۔ جس شوکیس کے پاس بنوں کھڑی اسپرین کی ٹکیوں کا پتہ گن رہی تھی، اس کے اندر فیملی پلاننگ کی سب چیزیں بھی سجی تھیں۔ شاید اس غریب کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو کہ نیچے شوکیس میں کیا کچھ پڑا ہے، مگر زینب چچی کی نگاہ نے تو افسانہ بنا ہی لیا۔ اس رات بھی کوئی 9 ہی بجے ہوں گے۔ زلفی عام طور پر رات کے 11-12 بجے آیا کرتا تھا۔ انہوں نے چھت پر اپنی تمام رضائیاں اور گدے ڈالے تھے، سکھانے کے لیے ایک گدا اوپر ہی رہ گیا تھا، اور اماں نے بنوں سے کہا تھا، جا میری لاڈلی بھاگ کر لے آ، ابھی زلفی نہیں آیا۔ جب وہ گدا اتار کر لے جا رہی تھی تو دروازے پر بہت زور کی دستک ہوئی۔ اس نے اوپر سے ہی سر نکال کر دیکھ لیا تاکہ اماں بھی کو بتا سکے کہ نیچے کون آیا ہے۔ سردیوں کی راتیں یوں بھی جلدی اتر آتی ہیں۔ 9 بجے کو انہوں نے آدھی رات بنا لیا، اور یہ بنو بی کی بد نصیبی کا آغاز تھا کہ رائی کا پربت گھر گھر بننے لگا۔ بات ہونٹوں سے نکلی تو حویلی حویلی چل نکلی۔ بنو کا اصل نام ارجمند بانو تھا، مگر ماں پیار سے بانو بانو پکارا کرتی، اور پھر بانو سے بگڑ کر بنو بن گیا۔ سب سے چھوٹی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ اماں کی لاڈلی بھی بہت تھی۔ پچھلے سال بنو نے BA کا امتحان اچھے نمبروں میں پاس کر لیا تو اماں نے اسے گھر بٹھا لیا۔ سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، بڑے بچوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ اماں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بنو کا MA کرواتی۔ ویسے MA کرنے کا بنو کو ہر لڑکے کی طرح بہت شوق تھا، اور کیسے کیسے خواب یونیورسٹی کے اس نے دیکھ رکھے تھے۔ اس نے پھپھی اماں کے آگے منت سماجت بھی کی، مگر پھپھی اماں تو خود بن بیاہی بوڑھی ہو گئی تھیں۔ وہ عورتوں کی روشن خیالی اور اعلیٰ تعلیم کی سخت مخالف تھیں، اور انہیں لڑکیوں کا لڑکوں کے ساتھ پڑھنا تو ایک آنکھ نہ باتا تھا۔ یوں چاہے لڑکی میٹرک کر کے بیٹھ جائے اور پھر محلے کے لڑکوں کے ساتھ آنکھ مٹکا شروع کر دے، مگر وہ ان اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیوں کے کردار کو مشکوک نظروں سے دیکھتی تھیں۔ بنو اپنے تمام دلائل براہین سمیت ہار گئی تھی تو چپ چاپ گھر بیٹھ گئی تھی۔ صبیحہ آپا تو اس کے ہوش سے پہلے ہی بیاہی ہوئی تھیں۔ وجیہہ بچیاں بھی سسرال سدھاری، پھر اس کا دل ریاض بھیا کے ننھے منھے بچوں سے بہلا کرتا تھا۔ وہ بھی اپنے بال بچوں کو لے کر دبئی چلے گئے۔ اب گھر خالی ڈھنڈار پڑا تھا۔ اماں بی کو بنوں کا فکر تھا کہ کہیں اس کے بھی ہاتھ پیلے کر دیں، مگر کوئی ڈھنگ کا رشتہ ہی نہ ملتا تھا، اور رشتہ بھی وہ ایسا چاہتی جو انہیں تیاری کے لیے کم از کم 1 سال تو دے۔ یوں 1 سال سے وہ گھر بیٹھی تھی تو کیا خاک تیاری کر لی تھی انہوں نے۔
ریاض بھیا ہر ماہ صرف 500 روپے بیچا کرتے۔ گو کھانے والے صرف 3 افراد تھے، مگر بچیاں سسرال والی تھیں، داماد گھر آتے تھے، گھر کی پوزیشن تو وہی رکھنا تھی، بچتا ہی کیا تھا کہ وہ بنوں کے لیے جہیز بنانا شروع کر دیتی۔ پھر بھی اماں بھی اور پھپھی اماں چین سے کب بیٹھنے والی تھیں، کسی نہ کسی حدیڑ بن میں لگی رہتیں، کبھی کوئی غرارے لے آئیں، کبھی سوٹ کا کپڑا خرید لیا، کبھی دوپٹے کو جال لگانے بیٹھ گئیں، مگر مجال ہے جو وہ بنوں کو دخل اندازی کی اجازت دیں۔ جانے زمانے میں وہ اسے 17ویں صدی کی لڑکی کیوں سمجھ رہی تھی۔ ادھر باورچی خانے کا کام بھی دونوں مل کر کیا کرتی، کام ہی کتنا تھا، جھٹ ہو جاتا۔ پھر بیچاری بنوں کیا کرتی، لمبے لمبے دن اور کالی کالی راتوں میں اسے کام نہ سوچتا، اس نے رسالے اور ناول پڑھنا شروع کر دیے۔ محلے میں لائبریری تھی، 10 پیسے فی کتاب سے روز ایک کتاب مل جاتی تھی۔ ایک دن اماں بھی نے اس کے سرہانے ایک رسالہ دیکھ لیا، جس میں فلم ایکٹریسوں کی ننگی ٹنگی تصویریں تھیں، رانے کولے پیٹ ناو جانے کیا کا۔ اوئی اللہ، نگوڑی ماری تبھی صبح کو دیر سے اٹھتی ہے اور اللہ رسول کا نام بھول چکی ہے۔ انہوں نے سارے رسالے نکال کر چولہے میں ڈال دیے اور کتابیں اٹھا کر گلی میں پھینک دیں۔ بس اسی روز سے اس کے پڑھنے پر بھی ماشاء اللہ لگ گیا۔ ہائے اللہ، میں مر جاؤں۔ بنوں کا دل چاہا اس اتنے بڑے چوبارے کی دیواروں سے ٹکریں مار مار کر سر لہو لہان کر لے۔ پورے گھر میں ہنسنے بولنے والا یا دل کی بات سننے والا کوئی نہ تھا۔ پھر اماں نے غضب یہ کیا کہ اپنے دور دراز کے بانجوں کو ادھر والا چوبارہ کرائے پر دے دیا۔ ایک تو انہیں ہمسائیگی مل گئی اور دوسرے رقم بھی کافی، کیونکہ ذوالفقار میاں نے 1 سال کا کرایہ انہیں ایڈوانس دے دیا تھا۔ زلفی میاں اپنے خاندان کے ٹھکرائے ہوئے تھے، وہ رشتوں ناتوں سے باغی ہو چکے تھے، ماں باپ تک ان سے نہیں ملتے تھے۔ ایک انشورنس کمپنی میں بہت اچھی تنخواہ پر ملازم تھے، مگر ساری تنخواہ رنگ رلیوں پر صرف کر دیتے تھے۔ ان کی تبدیلی جب راولپنڈی میں ہو گئی تو مکان ملنا مشکل ہو گیا۔ مکان کا بھی وہ ایک پورشن ہی لینا چاہتے تھے۔ بالآخر انہیں اماں پی سے رابطہ قائم کرنا پڑا۔ شہر کے اندر اماں کا خاصا بڑا مکان تھا اور اوپر کا حصہ جو انہوں نے بیٹے اور بہو کے لیے بنوایا تھا آج کل خالی پڑا تھا۔ اماں بھی اور پھپھی اماں نے خفیہ کانفرنس کی کہ ایسے لونڈے کو گھر میں جگہ دی جائے یا نہیں جس کی ہوا خراب ہے، لیکن اتنی رقم جو یکمشت مل رہی تھی، زلفی نے بھی سوچ سمجھ کر پتہ پھینکا تھا۔ اس نے خود ہی مکان دے کر کہہ دیا تھا، خالہ بھی، میرے لیے یہ مکان بہت اچھا ہے، میں زیادہ تر ٹورز میں رہتا ہوں، رات کو بھی دیر سے گھر آتا ہوں، آ کر سو جایا کروں گا، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو صرف ایک وقت کا کھانا مجھے دے دیا کریں، اور کرایہ اور کھانا ملا کر میں آپ کو 1000 روپیہ ہر مہینہ دیا کروں گا، بلکہ 1 سال کا تو ایڈوانس دے دوں گا۔ پھر اس نے 12,000 کے نوٹ نکال کے اماں بھی کے آگے رکھ دیے، پورے 12,000۔ اماں بھی نے گنے تو دل دھک دھک کرنے لگا۔ جب سے خان صاحب فوت ہوئے تھے انہوں نے اتنی رقم اکٹھی نہ دیکھی تھی، اور اس رقم سے تو بنوں کے لیے ایک اچھا خاصا طلائی سیٹ بن سکتا تھا۔ اماں بھی انکار نہ کر سکیں، رقم اٹھا لی اور زلفی اپنا سامان لے آیا۔ اوپر والا حصہ آباد ہو گیا اور اماں بھی رقم کو بغل میں دبا کر سنار کے پاس چل دیں۔ اخراجات کا کیا ہے، نکل ہی آتے ہیں، کہیں اتنی بڑی رقم کسی اور مد میں نہ خرچ ہو جائے۔ انہوں نے یہ رقم اپنے پرانے سنار کے حوالے کی اور بنوں کے لیے ایک خوبصورت طلائی سیٹ اور 6 چوڑی کا آرڈر دے دیا، اس خیال سے کہ سیٹ بن جائے، جو کمی بیشی ہوگی وہ بعد میں پوری کر دیں گی۔ بنوں نے سن رکھا تھا کہ زلفی بھیا شادی شدہ ہیں، مگر اتنے دن گزر گئے تھے، ان کا سارا سامان آ گیا تھا، وہ خود بھی رات گئے آ کر سو جاتے تھے، نہ بچوں کی آوازیں آتی نہ بیوی کی آہٹ۔ کافی دن تک تو وہ دل ہی دل میں ان کے بیوی بچوں کا انتظار کرتی رہی۔ جب 2-3 مہینے گزر گئے تو ایک دن اماں بھی سے پوچھ بیٹھی، اللہ اماں بھی، یہ زلفی کے بیوی بچے کیوں نہیں آتے؟ بس جی، اتنا پوچھنا تھا کہ اماں نے بے باؤ کی سنانی شروع کر دی۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ یہ ساری مرمت کس سلسلے میں ہو رہی ہے، مگر اماں نے اسے تنبیہ کر دی کہ وہ آئندہ زلفی بھیا کے معاملے میں دخل نہ دے اور نہ ان کے بارے میں کوئی سوال پوچھے اور نہ کبھی ان کے کمرے میں قدم ہی رکھے۔ یہ تو بلکہ تجسس کو ہوا دینے والی بات تھی۔ یا اللہ، یہ کیا مصیبتیں ہیں! اس سے تو اچھا کہ جلد سے جلد شادی ہو جائے، یعنی سب بلاؤں کی ایک بلا نازل ہو جائے، ان بڈھی روحوں کی بے اثر نصیحتوں سے جان تو چھوٹے۔ اتنی نصیحتوں اور بندشوں سے تو اچھا ہے کہ ایک دن صاف صاف کہہ دیں کہ لڑکیوں، تم پیدا ہونا بند کر دو، اگر پیدا ہو جاتی ہو تو جوان ہوتے ہی مر جاؤ۔ ہاں، وہ دل ہی دل میں کڑا کرتی۔ پھر ایک دن اس کی کزن اس کے گھر آ گئی، جس سے اسے زلفی بھیا کے متعلق بہت سی معلومات حاصل ہو گئیں۔
یہ کہ زلفی بھیا اپنی ایک کلاس فیلو سے عشق کرتے تھے، مگر ان کی امی نے زبردستی ان کی شادی اپنی بھانجی سے کر دی۔ بھانجی خاصی تیز مزاج تھی، اس لیے دونوں کی چک چک ہونے لگی۔ 2 سال میں ایک دن بھی نجمہ زلفی کے ہاں خوش نہیں رہی، اور نہ ہی زلفی نے اسے خوش رکھنے کی کوشش کی۔ ان کی امی کا خیال تھا زلفی ان سے انتقام لینے کی خاطر ان کی بھانجی کو تکلیفیں دیتا ہے۔ بالآخر یہ گاڑی زیادہ دن نہ چل سکی اور دونوں کی طلاق ہو گئی۔ تب سے والدین نے زلفی سے ناطہ توڑ لیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی محبوبہ سے شادی کر لی تھی، اس میں سے ایک بچی بھی ہوئی، مگر بس یہی سننے میں آیا کہ ان کے اپنی محبوبہ سے بھی نہیں بنی، وہ بھی ان کو چھوڑ کر چلی گئی کیونکہ امیر ماں باپ کی بیٹی تھی، یا شاید طلاق ہو گئی، وہ کچھ وثوق سے نہ بتا سکی۔ اچھا یہ بات ہے، بنوں نے آنکھیں پھیلا کر کہا۔ میرا خیال ہے زلفی بھیا کے طور طریقے اچھے نہیں، یہ تب سے آوارگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں اپنی محبوبہ کا غم بلانے کے لیے انہوں نے شراب شروع کر دی ہے، مگر ہیں بڑے فلرٹ، بس کچھ نہ پوچھو، یہ اس قابل نہیں کہ ان سے بات کی جائے۔ اچھا کہیں تم نہ ان کے منہ لگ جانا۔ ہائے میں کیوں؟ بس کنواریوں کے تو ازلی دشمن ہیں۔ سچ؟ ہاں، خاندان میں کوئی ان سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ پیسہ کافی ان کے پاس، اچھی خاصی تنخواہ ہے، ایک موٹر ہے، مگر ساری تنخواہ بازاری عورتوں اور شراب پر خرچ کر دیتے ہیں۔ جانے خالہ جی نے انہیں یہاں کیسے رکھ لیا ہے؟ وہ نفرت سے بولی۔ بھئی ان کو رہنے کا ٹھکانہ جو نہیں مل رہا تھا۔ بنوں نے بات بنائی، حالانکہ اسے پتا تھا اماں بھی کو پورے 6,000 روپے نے مجبور کر دیا تھا۔ اچھا بھی میں چلتی ہوں۔ اتنی معلومات دے کر اس کی کزن تو چلتی بنی۔ اسے اتنے عجیب و غریب، آوارہ منش، نڈر اور بدمعاش آدمی کو قریب سے دیکھنے کا شوق چرایا۔ جس طرح چڑیا گھر میں کوئی نیا جانور آتا ہے تو سبھی پنجرے کے قریب جا کر غور سے اسے دیکھنا چاہتے ہیں، مگر اس کا پنجرہ تو ایسا تھا کہ جس پر 2 پہرے دارنیاں بیٹھی تھیں۔ عجیب بات ہے، ابھی تک اماں بھی اور پھوپھی اماں نے بنوں کو زلفی کا سامنا نہیں کرنے دیا تھا۔ ویسے بھی وہ صبح 7 بجے بغیر چائے پیے چلا جاتا اور رات کو 11-12 بجے آتا۔ اگر 11 بجے آ جاتا تو وہیں باورچی خانے میں رکھا کھانا کھا لیتا، ورنہ اوپر سیڑھیاں چڑھ جاتا۔ باہر کے دروازے کی چابی اماں نے اس کو دے دی تھی۔ ادھر کی سیڑھیاں ڈیوڑی میں اترتی تھی، اس لیے انہیں اس کے آنے جانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اس کے ایک مہذب سے السلام علیکم سنا کرتی، اور بس شرابیوں کی آواز ایسی تو نہیں ہوتی۔ وہ دل میں سوچتی، اس نے تو ٹی وی میں اور کبھی کبھار فلموں میں شرابی اور بد چلن لوگ دیکھے تھے، مکروہ چہروں والے، بدے نقش و نگار والے، لڑکھڑاتی چالوں والے، فاحش زبان والے، آداب و لحاظ سے بے نیاز پکڑ قسم کے۔ اس لیے تو وہ زلفی بھیا کو ذرا قریب سے دیکھنا چاہتی تھی، ویسے اتنے قریب سے بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ اسے پکڑ لیں یا ان کے منہ سے شراب کی بو آنے لگے۔ توبہ توبہ، ایسے آدمی کوئی بھروسے کے قابل ہوتے ہیں؟ مگر انہیں دیکھنے کا اشتیاق دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا۔ اتوار کے روز بھی تو یہ آدمی گھر پر نہیں ہوتا تھا، یا تو صبح صبح بن ٹھن کر چل دیتے، یا پھر کمرے کی کنڈی لگا کر اندر بیٹھے جانے کیا کرتے رہتے۔ ہائے ضرور شراب پیتے رہتے ہوں گے، وہ دل میں سوچتی۔ ذرا دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے شراب پیتے ہیں اور شراب کیسی ہوتی ہے۔ اس روز اتوار تھی، زلفی بھائی صبح سے ہی گھر سے نکل گئے تھے۔ اماں کو معلوم تھا کہ وہ رات سے پہلے نہ آئیں گے، اس لیے وہ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر پڑوسن کے ہاں چلی گئیں۔ پھوپھی اماں اندر ظہر کی نماز پڑھی تھیں اور وہ باہر نل پر بیٹھی دوپہر کے جھوٹے برتن دھو رہی تھی۔ جب ڈیوڑی میں قدموں کی بھاری آہٹ ہوئی، اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ گھڑی بھر کے لیے صحن میں آئے، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا تو دپ دپ اوپر سیڑھیاں چڑھ گئے۔ اچھا تو یہ تھے زلفی بھائی، واہ کیا شاندار آدمی ہے۔ بنو حیرت زدہ بیٹھی رہ گئی۔ بہت دیدہ زیب سوٹ پہن رکھا تھا، کرینے سے بال بنے ہوئے تھے، چہرے سے نفاست اور شرافت برس رہی تھی، نگاہوں میں بھی کوئی بدمعاشی کے آثار نہیں تھے۔ شاید کسی کو ڈھونڈ رہے تھے، اور بنو تو انہیں نظر ہی نہیں آئی، اتنے ڈھیر سارے برتن لے کر دھونے بیٹھی تھی۔ ہاں سمجھ لیا ہوگا کہ کام کرنے والی مائی ہے، تبھی اس طرف توجہ نہیں دی، کمینے کہیں گے۔ اس نے دل ہی دل میں انہیں گالی دی، جیسے میں تو اس گھر میں رہتی ہی نہیں۔ سیڑھیوں پر سے پھر دھپ دھپ کی آواز آئی۔ وہ نیچے آ رہے تھے، ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ اب کہ انہوں نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، سیڑھیوں سے اتر کر زور سے اتنا کہا، خالہ جان میں ٹور پر جا رہا ہوں، پرسوں آؤں گا، اور باہر چلے گئے۔ ان کا خیال تھا گھر میں کوئی نہ کوئی ضرور سن لے گا، اور نہیں تو برتن دھونے والی مائی ہی ان کو بتا دے گی۔ کمینے، الو کے پٹھے، بدمعاش۔
اس نے دل ہی دل میں اور گالیاں دیں، میں انہیں نظر ہی نہیں آئی۔ توبہ، کپڑے بھی تو آج کس قدر میلے ہیں۔ اس نے گھٹنوں پر سے اپنی شلوار دیکھی، پھر بھری بالٹی میں اپنا چہرہ دیکھا۔ بنو بھی، تو کچھ ایسی حسین بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی کی خواہاں تجھ پر نظر پڑ جائے۔ کوئی تو چاند کا ٹکڑا نہیں ہے تو، پری پیکر نہیں ہے۔ کالا دوپٹہ سر پر باندھے تو بالکل جمعدارنی لگ رہی ہے۔ دت تیری کی! اس نے فرش پر مار کے پرچ توڑ دی۔ تو میں کون سا اس فضول آدمی کی پرواہ کر رہی ہوں؟ کیا کہہ رہا تھا زلفی بنو؟ اندر سے پھپھی اماں نے آ کر اسے پکارا۔ اس بڑھیا کا دھیان باہر کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ نماز میں بھی اس نے باقاعدہ ان کی آواز سنی ہے، مگر تصدیق چاہتی ہیں آیا میری اسے آنکھ لڑی ہے یا نہیں۔ بنو منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ بنو، میں کیوں پوچھ رہی ہوں؟ کیا پوچھ رہی ہیں آپ پھپھی اماں؟ زلفی کیا کہہ رہا تھا؟ وہی جو آپ نے سن لیا تھا۔ کچھ اور بھی کہا تھا اس نے؟ کس سے کہتا وہ؟ اس نے پلٹ کر غصے میں تل ملاتے ہوئے کہا۔ دیواروں سے کچھ کہتا، جب اسے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس اندھے کو تو میں بھی نظر نہیں آئی، اس نے دل میں کہا۔ اچھا، ٹور پر گیا ہے، پرسوں آئے گا۔ شریفہ آئے گی تو اس کا کمرہ صاف کرا دینا۔ سب سن لیا تھا بڑھیا نے، بس تصدیق چاہتی تھی کہ کہیں مجھ سے مڈ بھیڑ تو نہیں ہوگی، جیسے میں ٹافی ہوں، چاکلیٹ ہوں، مجھے کھا ہی تو جائے گا۔ بڑی دیر تک بنو برتنوں پر اپنا غصہ نکالتی رہی، یوں اٹھا کر پٹکتی رہی جیسے اپنی حد تک کا انتقام لے رہی ہو۔ رات کو سوتے وقت اسے پھر زلفی بھیا کا خیال آ گیا۔ واہ، ہے تو بڑا بانکا، ذرا بھی تو شرابی نہیں لگ رہا تھا۔ نہ اس کی آنکھیں چڑھی ہوئی تھیں، نہ ٹانگیں ڈگمگا رہی تھیں، اور نہ زبان ہی لڑکھڑا رہی تھی۔ کوئی نئی قسم کا شرابی لگتا تھا۔ اس دن کے علاوہ بھی بنو نے زلفی کو کئی بار چھپ چھپ کر دیکھا، کبھی دفتر جاتے ہوئے، کبھی دفتر سے آتے ہوئے۔ کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، جو بھی کہنا ہوتا دھیمے لہجے میں کہتا، بڑے مہذب طریقے سے سلام کرتا، کسی سے کوئی واسطہ نہ رکھتا، کسی کو برا بھلا نہ کہتا، بس اس کا گھر میں ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ مگر بنو کو تو جیسے خود بدھ لگ گئی تھی اس پر ریسرچ کرنے کی۔ آخر اتنی بدنامیاں تھیں اس کے دامن میں، اور اوپر سے کیسا شریف اور مسکین بنا پھرتا ہے، اور سمجھتا تھا کہ ہمیں اس کے کرتوتوں کا علم نہیں ہے۔ علم کیوں نہیں ہے؟ کسی دن ایسا بانڈا پھوڑوں گی کہ یاد ہی کرے گا۔ وہ ابھی زلفی کا سامنا کرنے کی ترکیبیں ہی کر رہی تھی کہ ایک دن دولہا بائی لائل پور سے اچانک آ گئے۔ بچیا کے ہاں لڑکا ہوا تھا، ہسپتال میں تھی، اور کوئی دیکھ بھال کے لیے وہاں نہ تھا۔ چونکہ بچہ آپریشن سے ہوا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے بہت احتیاط بتائی تھی، سو دولہا بائی اماں کو لینے آ گئے تھے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو اماں صاف انکار کر دیتی، ایسے موقع پر انہیں تو بس اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ پھپھی اماں کو سینکڑوں ہدایات دے کر گھر اور بنوں کے بارے میں وہ تو دوسری گاڑی سے رخصت ہو گئیں، اور بنوں کا ذرا اطمینان کا سانس نصیب ہوا۔ گو پھپھی اماں باتوں سے کرخت نظر آتی تھیں، مگر دل کی نرم تھیں، پر اماں تو بال کی کھال اتارتی تھیں، ایسی سخت گئی تھیں کہ دم نہ مارنے دیتی تھیں۔ پھپھی اماں سے وہ نہیں ڈرتی تھی، بلکہ بعض اوقات تو پیار محبت سے اپنی بات منوا بھی لیتی تھی۔ دوسرے پھپھی اماں کو رات لیبریم کی گولی کھا کر سونے کی عادت تھی، اس طرح انہیں نیند ہی نہ آتی تھی۔ پہلی رات جب عشاء کی نماز کے بعد پھپھی اماں لیبریم کی گولی کھا کر لیٹ گئیں تو تھوڑی دیر بنوں سے باتیں کرتی رہیں، بس بار بار یہی کہے جائیں، جب مجھے نیند آ جائے تو بنو تم بھی سو جانا، خبردار بتی نہ جلانا۔ ہاں سو جاؤں گی، وہ جل کر کہتی۔ کیا مصیبت ہے کہ انسان اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتا، آنکھوں میں ایک بٹن لگاؤ، جب بڑھیا کہے سو جاؤ تو سو جائیں۔ واہ! پھپھی اماں باتیں کرتی کرتی بیچاری ڈھیلی ہو گئی۔ ایسا اتفاق ہوا کہ بنوں کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، اور گھر میں کچھ پڑھنے کو بھی نہ تھا، جو ایک آدھ کتاب یا رسالہ تھا کئی بار پڑھ چکی تھی۔ لیٹے لیٹے اسے خیال آیا کہ اٹھ کر زلفی بھیا کے کمرے میں جائے اور وہاں سے کوئی کتاب یا رسالہ لے آئے، لیکن اگر وہ اوپر سے آ گئے، انہوں نے پی رکھی ہوئی، مجھے پکڑ لیا تو؟ اس خیال سے وہ بستر میں ہی دبک کر پڑی رہی۔ کئی بار ہمت کر کے اٹھنا چاہا، مگر ہر بار ایک انجانے سے خوف نے اس کے قدم پکڑ لیے۔ ایسی حرکت کبھی نہیں کی تھی اس نے۔ سیڑھیوں کا ایک دروازہ برآمدے میں بھی کھلتا تھا، جسے عام طور پر اماں بھی اندر سے بند رکھتی تھیں۔ ممکن ہے اسے کھولنے سے آواز پیدا ہو اور پھپھی اماں جاگ جائیں۔ گو وہ گولی کے زیر اثر تھیں اور ایک خاص وقفے سے پہلے نہ جاگ سکتی تھیں، لیکن ان کا کیا پتہ، کیا خبر وہ جاگ ہی جائیں اور جو سیڑھیوں میں ہی زلفی بائی اس کو پکڑ لیں تو اسے کون بچائے گا؟ جانے کب تک وہ جاگتی رہی اور اپنی بزدلی پر خود ہی کڑتی رہی۔
کاش وہ جاتی اور لپک کر رسالہ لے آتی۔ جاؤں کہ نہ، کہتے کہتے 1 گھنٹہ ہو گیا اور اب 12 بجنے کو تھے جب اس نے باہر ڈیوڑی میں دروازہ کھلنے کی آہٹ سنی۔ تو اب آئے ہیں زلفی بھائی؟ اگر وہ ہمت کرتی تو رسالہ لے ہی آتی۔ دھپ دھپ کرتا وہ سیڑھیاں چڑھ گیا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ لیٹے لیٹے اس کا دل چاہا اس کے پیچھے جائے اور دیکھے وہ اپنے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ اس کے بیڈ روم کے دروازے میں ایک سوراخ تھا، یہ اسے علم تھا، اور یہ سوراخ ریاض بھیا کے بیٹے ایاز نے اپنی آری سے کیا تھا۔ وہ پہلے بھی کئی بار اس سوراخ سے جھانک چکی تھی۔ اب جو اس کا دل چاہا تو اس نے سوچا تجربے کے طور پر جا کر دیکھنا تو چاہیے۔ اب تو انہوں نے اندر سے دروازہ بھی بند کر لیا ہوگا، انہیں کیا خبر ہوگی کہ کون آیا اور جھانک کر چلا گیا۔ وہ بستر سے باہر نکلی، پاؤں میں سلیپر بھی نہیں پہنے، آہستہ سے کنڈی کھولی اور پنچیوں کے بال اوپر چڑھ گئی۔ چھت پر پہنچ کر اس کا دل دھڑکنے لگا۔ سوچا واپس چلی جاؤں، پھر رک گئی کہ ناکام جانے سے کیا مطلب۔ دھڑ دھڑاتے دل کے ساتھ وہ پنجوں کے بل ہی آگے بڑھ گئی۔ کمرے کی بتی جل رہی تھی، اس نے ایک آنکھ بند کی اور دوسری سوراخ پر رکھ دی۔ سامنے سفید بستر لگا تھا اور اس پر سفید کرتا پاجامہ پہنے زلفی لیٹا ہوا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے شاید صفحہ پلٹنے کے لیے بازو سر سے نکالا تو بنو تیر کی طرح پیچھے بھاگی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس نے اسے دیکھ لیا ہو۔ اندھیرے میں وہ سیڑھیاں پھلانگتی نیچے پہنچ گئی۔ سانس روکے روکے اس نے کنڈی بند کی اور دم سے بستر میں گھس گئی۔ تب جا کے کہیں اس کی جان میں جان آئی۔ دیکھو اس نے کتنی بری حرکت کی تھی، بھلا کوئی یوں بھی مردوں کو جھانکتا پھرتا ہے؟ ہائے، کوئی دیکھ لیتا یا سن لیتا تو اس کا کیا حشر ہوتا؟ خود زلفی کو پتہ چل جاتا تو کیا کہتا؟ یہ شریف ذاتیوں کے لچھن ہیں، آدھی رات کو دوسروں کے مردوں کو جھانکتی پھرتی ہیں۔ توبہ، نعوذ باللہ۔ اس نے 100 بار توبہ کی کہ خیریت سے نیچے آ گئی ہے۔ سارا جسم خوف کے مارے پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، پر مزہ کتنا آیا دیکھنے میں۔ وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، ایسے ہی شریف آدمیوں کی طرح لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا۔ کیا خاک لطف آیا دیکھنے میں۔ بس یوں ہی خیالوں سے کھیلتی کھیلتی وہ سو گئی اور دن چڑھے تک سوتی رہی۔ پھوپھی اماں کے 2 ہنٹروں نے اسے جگایا تو دھوپ کوٹھے سے نیچے اتر آئی تھی اور صحن میں پھیلتی جا رہی تھی۔ نل پر بیٹھ کر اس نے منہ دھویا اور ایسے ہی بیٹھی پانی کے چھینٹے اڑاتی رہی۔ اتنی سخت سردی میں نل سے نکلتا ہوا تازہ تازہ پانی کتنا اچھا لگ رہا تھا، پرجوش، تیز تیز، گرم گرم، شور انگیز۔ پھوپھی اماں کے کوسنے سن کر اٹھی اور ناشتے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی۔ ابھی وہ الٹا سیدھا انڈا بنا کر کھا رہی تھی کہ شریفہ آ گئی۔ شریفہ، پہلے اوپر جا کر زلفی میاں کا کمرہ جھاڑا۔ پھوپھی اماں کی آواز سن کر اس نے جل جل چائے کی گرم گرم پیالی اندر ڈالی۔ زبان جل گئی، تالو اکڑ گیا، مگر باہر نکل آئی۔ پھوپھی اماں، میں شریفہ کے ساتھ مل کر صفائی کروا دوں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ پھوپھی اماں کو اس کی کالی بری لگتی تھی۔ دھڑ 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 وہ شریفہ سے 2 قدم آگے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ ہے تو ہے بی بی، آج سے میں بھی تمہارے ساتھ کام کیا کروں گی، اس نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا۔ اماں بھی نے تو اس کا کوٹھے پر جانا بند کر رکھا تھا، آج چھت پر آ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ لے تو جھاڑو لگا اور میں اوپر کی صفائی کرتی ہوں۔ صفائی تو وہ یوں کر رہی تھی جیسے CID کے محکمے سے آئی ہو اور خفیہ چھاپا مار کر کچھ مشکوک چیزیں برآمد کرنا چاہتی ہو۔ بے شمار انگریزی کی کتابیں، رسالے، ڈھیر سارے رنگ برنگے کپڑے، بوٹوں کے لاتعداد جوڑے، ڈریسنگ ٹیبل پر بے شمار اور اسٹائلش سی کئی قسم کی شیشیاں۔ ایک ایک کا ڈھکن کھول کر اس نے دیکھا اور جو پسند آئی کپڑوں پر چھڑک دی۔ شریفہ اس کا تماشا دیکھتی رہی۔ منہ پھاڑے کیا دیکھ رہی، جا غسل خانہ دھو کے آ۔ جب تک وہ غسل خانہ مانجھ کر آتی، اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر سب بوتلیں، کریمیں اور کنگھیاں بہت خوبصورتی سے لگا دی تھیں۔ کپڑے ہینگروں پر پہنچ گئے تھے، سب الٹے سیدھے جوتے شو ریک میں جم گئے تھے۔ بستر ٹھیک کر کے خوبصورت بیڈ کور ڈال دیا گیا تھا۔ ذرا سی دیر میں سارا کام ہو گیا، مگر دل ابھی تشنا ہی تھا۔ جس بات کی تلاش میں وہ آئی تھی اس کا سراغ نہیں ملا تھا۔ ایک الماری مقفل تھی، سوٹ کیس بھی سارے مقفل تھے۔ ہے چلاک، قیمتی چیزوں کو تالا لگا گیا ہے۔ کمرہ صاف ہو کر بہت اچھا لگ رہا تھا اور اس میں سے ایک عجیب سی پیاری پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ لفنگے آدمیوں کے کمرے سے اتنی دل لبھانے والی خوشبو کیسے آ سکتی ہے، اس نے سوچا، اور پھر بے دلی کے ساتھ شریفہ کو لیے وہ نیچے اتر آئی۔ پھر نیچے آ کر شریفہ نے کتنی آوازیں دے ڈالی کہ بی بی جھاڑن لے کر آؤ، صفائی کریں۔ بی بی ٹس سے مس نہ ہوئی، بولی، کم بخت، میں نے سارے گھر کی صفائی کا ٹھیکہ تو نہیں لے لیا، اب کچھ تو بھی کر لے۔
تو شریفہ کا ماتھا ٹھنکا، ہے کچھ دال میں کالا۔ وہ گھر گھر 20 سال سے صفائی کرتی گھوم رہی تھی، بھلا اس کے زمانہ میں نگاہ کو پہچاننے میں کہاں دیر لگتی تھی۔ ادھر بنو رانی اس ایک ہفتے کے اندر اندر زلفی بھائی پر اپنی ریسرچ مکمل کر لینا چاہتی تھی۔ بی اماں کے آ جانے کے بعد تو پھر کڑی نگرانی میں آ جانا تھا، لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ بی اماں کا خط آ گیا کہ انہیں غالباً 1 مہینہ اور وجیہہ کے پاس ٹھہرنا پڑے گا۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں اور چھوٹا بچہ بھی بہت کمزور ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پھپھی اماں اور بنوں کے لیے وہی ہدایات پھر سے دہرائی ہوئی تھیں۔ باقی کا خط بنوں نے غور سے کہاں پڑھا۔ دل میں اتنی خوشی ہوئی کہ دیکھو یہ بڑی بہنیں بھی کیسی کام کی چیز ہوتی ہیں۔ اگر عین موقع پر بچہ نہ جنتی تو اماں سے کھلی چھٹی کیسے مل سکتی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے زلفی بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس کے کمرے کی سجاوٹ میں جو سلیقہ ہوتا ہے وہ پڑھی لکھی خاتون کے مزاج و نفاست کی چغلی کھاتا ہے۔ جمعدارنی تو اس طرح صفائی نہیں کر کے جاتی۔ ایک دن اس نے پھپھی اماں سے پوچھ لیا، پھپھی اماں آج کل میرے کمرے کی صفائی کون کر رہا ہے؟ پھپھی اماں کا دل دھڑ کر خلق میں آ گیا۔ کمبخت بنوں نے ضرور کوئی چیز ادھر ادھر کر دی ہوگی، مر جائے اللہ کرے اگر میری آنکھیں نیچی کروائے تو۔ کیوں بیٹا کچھ کھو گیا ہے کیا؟ نہیں تو۔ وہ ہنس پڑا، صفائی بہت اچھی ہوتی ہے اس لیے کہہ رہا تھا۔ پھپھی ماں کی جان میں جان آئی۔ ہاں بنوں سر پر کھڑی ہو کر شریفہ سے صفائی کرواتی ہیں نا اس لیے، ورنہ اس بدبخت کو تو ہمیشہ جانے کی جلدی ہوتی ہے، اور یہ بنوں کی عادت ہے کتابیں وتابیں اڑا لیتی ہے۔ بیٹا ذرا خود ہی دھیان رکھا کرو۔ بنوں؟ پہلے تو زلفی حیران ہوا، ہاں پھر اسے یاد آ گیا خالہ اماں نے بتایا تھا کہ ان کی ایک چھوٹی بیٹی بھی ہے۔ پھپھی اماں آپ فکر نہ کریں، میرے پاس بچوں کے پڑھنے کی کتابیں نہیں ہیں، ہاں کسی دن بازار گیا تو لے آؤں گا۔ ایک دن وہ نئے رسالے خریدنے بازار میں جا نکلا۔ وہاں اسے ایک ننھی بچی کا خیال آ گیا جو اتنی لگن سے اس کا کمرہ صاف کرواتی ہے، تو اس نے بہت سی بچوں کی کتابیں خرید لیں۔ لنکا کا بھوت، نیلم پری، صاف سنہری پروں والی شہزادی، ہنستی روتی شہزادی، فرعونہ کا سوداگر، کھیل اور کھلونے، ہنسی ہنسی میں اور جانے کیا کیا۔ صبح دفتر جاتے وقت وہ ساری کتابیں پھپھی اماں کے پاس باورچی خانے میں رکھ گیا، کیونکہ اس کا خیال تھا بچی دیر تک سوتی رہتی ہے اور رات کو بھی جلد سو جاتی ہے، اس لیے کبھی اس کا سامنا نہیں ہوا، تو اب پھپھی اماں خود دے دیں گی۔ بنو جب ناشتہ کے لیے آئی تو ڈھیر ساری خوبصورت کتابیں دیکھ کر لپکی۔ پھپھی اماں یہ کس کی ہیں؟ کس کی ہیں یہ؟ بھئی وہ رکھ گیا ہے۔ وہ کام کرتے ہوئے بغیر دیکھے بولی، کون رکھ گیا ہے اور کس کے لیے؟ اس نے کتابوں کے نام پڑھنے شروع کیے۔ اے پھپھی ماں کبھی تو وقت پر بولا کیجیے۔ وہ جھنجھلائی، اے وہی کیا نام ہے اس کا؟ زلفی۔ زلفی رکھ گیا ہے؟ کس کے لیے پھپھی ماں کس کے لیے؟ اے لو مجھ سے پوچھ رہی ہے کس کے لیے، مجھے کیا معلوم کس کے لیے، بس رکھ گیا ہے۔ اتنے میں اس نے سارے نام پڑھ لیے تھے۔ بولی، یہ تو سب بچوں کے پڑھنے کی کتابیں ہیں۔ ہاں ہاں مجھے یاد آیا، ایک دن کہہ رہا تھا میرے پاس بچوں کے پڑھنے کی کتابیں نہیں ہیں، کسی روز اس کو لا دوں گا۔ کس کو پھپھی ماں؟ اے بنوں کو۔ تجھے تو جو ہر وقت جا کر اس کی کتابیں ادھر ادھر کرتی ہے، تو اس نے لا دی ہوں گی۔ اچھا تو یہ کتابیں میرے لیے آئی ہیں؟ بنوں غصے سے تل ملا کر بولی، اور پھپھی اماں تم نے کہا ہوگا میری بنوں تبھی دودھ پیتی بچی ہے، روٹی کو چوچی کہتی ہے، دودھ کو دودھو کہتی ہے نا؟ اے میں کیوں کہتی ہے ایسی بات؟ پھر وہ الو کا پٹھا میرے لیے یہ بچوں کی کہانیاں کیوں اٹھا لایا ہے؟ بنوں نے کتابیں اٹھا کر دیوار پر دے ماری۔ بنوں ذرا اپنی زبان ٹھیک کر، اور خواہ کسی کو گالی دینا بھی اچھا نہیں۔ ایک تو وہ تمہارے لیے کتابیں لایا، اوپر سے تو نخرہ دکھا رہی ہے، اگر پسند نہیں تو کسی کو دے دے، اور اگر تو یہ پڑھ لے گی تو تیرا کیا جائے گا؟ دیکھ اس کو مت بتانا، اس کا جی برا ہوگا۔ تو پھپھی ماں نے اسے ایک خیال سجھا دیا۔ اس نے اٹھ کر کتابیں سمیٹی اور اپنے کمرے میں رکھ گئی، خود مناسب موقع کے انتظار میں رہی۔ مناسب موقع تو وہی رات کا تھا جب پھپھی ماں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتی تھیں۔ اس رات وہ کافی دیر سے آیا۔ جب وہ اوپر چلا گیا تو اس نے ساری کتابیں اٹھائیں، دروازہ کھولا اور ننگے پاؤں پنجوں کے بال چلتی اوپر چڑھ گئی۔ اوپر آخری سیڑھی پر اس نے ذرا سا دم لیا، کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ اس نے سوچا پہلے جھانک کر دیکھے زلفی بھیا کیا کر رہے ہیں۔ اسی سراغ سے اس نے جھانکا، اف اللہ! اس کا کلیجہ دگ سے رہ گیا۔ زلفی بھائی شراب پی رہے تھے، ایک سنہری ڈھکن والی بوتل سامنے رکھی تھی، ایک چھوٹا سا گلاس پڑا تھا۔ وہ ایک رسالہ کھولے بیٹھے تھے، آنکھیں ان کی سرخ ہو رہی تھیں۔
اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے پہلی مرتبہ چھپ کر کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کی اپنی ایسی کیفیت ہو رہی تھی جیسے پہلی بار کسی گناہ کی مرتکب ہو رہی ہو۔ اس کا تجسس کہتا کہ کھڑی رہو اور دیکھ کے جاؤ یہ شراب کیسے بناتے ہیں، کتنی پیتے ہیں اور پینے کے بعد کیا کرتے ہیں، ان پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ کھڑے کھڑے جب اسے یہ خیال آ گیا کہ شراب پینے کے بعد مرد عورت کی طلب کرتا ہے، وہ ایسے پیچھے کو پلٹی جیسے وہ دروازہ کھول کر اسے پکڑنے کے لیے آ رہے ہوں۔ مارے گھبراہٹ کے ایک ایک کی بجائے دو دو سیڑھیاں پلانگتی نیچے آ گئی۔ جسم پسینے سے شراب پور تھا اور دل پسلیوں میں بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسی گھبراہٹ میں ایک کتاب بھی اوپر گر گئی تھی۔ اپنے بستر میں گھس کر اسے کچھ سکون محسوس ہوا۔ پھر اسے زلفی بائی سے بڑی گھن آئی۔ سچ مچ لفنگا ہے یہ تو، بھلا ایسے مرد کے ساتھ کوئی عورت کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ یہ تو نفرت کے قابل ہے۔ اس پر پھٹکار بیچتی وہ اس رات سو گئی تھی۔ دوسری رات بھی وہ کتابیں اٹھا کر گئی تھی، اس وقت بھی وہ اسی انداز میں شراب پی رہے تھے، اور تیسری رات بھی وہ گئی تھی، تب بھی وہ شراب پی رہے تھے، مگر اس کا ہاتھ دروازے پہ جا لگا تھا اور انہوں نے نشے میں چور آواز میں پوچھا تھا، کون ہے؟ اوئے میرے اللہ! وہ پھلانگتی چھلانگتی نیچے آ رہی تھی۔ اگر وہ سیڑھیوں سے لڑک جاتی تو یہ کھیل اچھا نہیں، اس نے دل میں سوچا، مگر کتابیں بھی ان کے منہ پر مارنی تھیں۔ بڑا احسان کیا ہے مجھے غریب پر۔ اس کے بعد زلفی میاں ٹور پر چلے گئے۔ ان کے کمرے کی صفائی میں کوئی فرق نہیں آیا، البتہ بہت سی سینٹ کی شیشیاں خالی پڑی تھیں، جنہیں روز شریفہ للچائی نظروں سے دیکھتی تھی۔ وہ کہتی تھی، بی بی مجھے دے دو، میں اپنے گھر میں سجاوٹ کے لیے رکھ چھوڑوں گی۔ ایک دن اس نے وہ شیشیاں اٹھا کے شریفہ کو دے دیں۔ آخر خالی شیشیوں کا یہاں کیا کام تھا؟ شریفہ خوشی خوشی وہ شیشیاں جولی میں چھپائے چل دی۔ زلفی بھائی واپس آ گئے اور اس روز وہ رات کو ذرا جلدی آ گئے تھے۔ پھوپھی اماں کے سوتے ہی بنو اوپر چڑھ گئی۔ اس نے سوچا تھا آج اگر ان سے ملاقات نہ ہو سکی تو کتابیں دروازے پر پھینک کر آ جائے گی۔ اتفاق سے جوں ہی اس نے برآمدے میں قدم رکھا، زلفی بھائی نے دروازہ کھولا۔ شاید وہ بن ٹھن کر کہیں باہر جا رہے تھے۔ کون ہے بھئی؟ انہوں نے خوف زدہ آواز میں کہا۔ کون ہو تم؟ اور انہوں نے برآمدے کی بتی چلا دی۔ جی میں وہ پیچھے کو کھسکتی ہوئی بولی، بنو ہوں۔ بنو؟ انہوں نے جیسے کچھ یاد کیا اور پھر نرمی سے بولے، بنو کیا بات ہے؟ بات کیا ہونی تھی؟ وہ ایک دم غصے میں آ گئی۔ یہ جو آپ میرے لیے سوغات لائے تھے میں واپس کرنے آئی ہوں۔ اس نے ساری کتابیں ہاتھ پہ رکھ کے ان کے آگے کر دیں۔ سوغات؟ کتابیں؟ وہ اور حیران ہوئے۔ سارے شہر میں آپ کو یہی کتابیں میرے لیے ملی تھیں؟ تو آپ الف بے کا قاعدہ ہی لے آتے تاکہ میں پڑھنا تو سیکھ جاتی۔ اوہ میں کچھ سمجھا نہیں۔ انہوں نے کتابیں اس کے ہاتھ سے لے لیں۔ کیا تمہیں پسند نہیں یہ کتابیں؟ میں پوچھتی ہوں آپ نے میرے ساتھ یہ مذاق کیوں کیا؟ کیا میں آپ کو بچہ نظر آتی ہوں؟ زلفی زور سے ہنس پڑا۔ بے غلطی ہوگی، اب تم مجھے بتا دو تمہیں کس قسم کی کتابیں پسند ہیں، وہی لا دوں گا۔ وہ اس بچی کو اور خفا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں کیوں بتاؤں مجھے کیا پڑی ہے؟ میں کتابوں کی بھوکی نہیں ہوں۔ اس کے انداز پر زلفی کو پھر ہنسی آ گئی۔ دیکھو اچھے بچوں کی طرح بتا دو اور ضد نہ کرو۔ جناب آپ میرے ساتھ اس قسم کے مذاق نہ کریں۔ کس قسم کے مذاق؟ یہ جو بچی لگا رکھی ہے۔ تو کیا کہوں؟ کیا میں آپ کو بچی لگ رہی ہوں؟ دور اندھیرے میں کھڑی ہوئی ایک بچی ہی لگ رہی تھی، قد بھی اس کا چھوٹا سا تھا، اوپر شال لپیٹی ہوئی تھی۔ اب زلفی کیا کہتا، بولا یہاں سردی ہے اندر آ جاؤ، اطمینان سے بات کرو۔ نہیں میں اندر نہیں آؤں گی۔ کیوں؟ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ شراب پیتے ہیں۔ زلفی ایک دم چونک گیا۔ تمہیں کس نے کہا ہے؟ کہنا کس نے تھا جناب، میں خود جانتی ہوں، میں نے آپ کو کئی بار شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ زلفی کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ناگواری کے اثرات ابھر آئے۔ اچھا تو اس کا مطلب ہے تم چھپ چھپ کر مجھے دیکھتی ہو؟ ہاں دیکھتی ہوں، پھر یہ بہت بری بات ہے، اور شراب پینا تو اچھی بات ہے۔ چھپ چھپ کے کسی کو دیکھنا شراب پینے سے بھی برا ہے۔ ہاں عورتوں کو طلاق دینا تو جیسے بہت اچھا کام ہے۔ زلفی سٹپٹا گیا۔ اس چھوٹی سی بچی کو اتنی باتیں کس نے سکھائی ہیں، کس نے بتائی ہیں، اور یہ اتنے غصے میں کیوں بھری کھڑی ہے؟ وہ ذرا اور ناگواری محسوس کرنے لگا۔ بچوں کو بڑوں کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ ہاں مجھے شازیہ آپا نے سب بتا دیے تھے آپ کے کرتوت۔ شازیہ؟ کون شازیہ؟ ہاں اسے یاد آیا کہ شازیہ اس کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ اچھا میں کسی سے نہیں ڈرتا، جاؤ ان سے کہہ دو۔ وہ غصے سے بولا، اور تم اس وقت یہاں کیا لینے آئی ہو؟ بھاگ جاؤ ورنہ پھوپھی اماں سے کہہ دوں گا۔ میں بھی نہیں ڈرتی کسی سے، اور نہ کوئی میری اس طرح توہین کیا کرے۔ 1 سال ہوا BA پاس کر کے بیٹھی ہوں، سب انگریزی اردو کے ناول پڑھ لیتی ہوں۔ بڑے آئے جی مجھے بچوں کی کتابیں دینے والے۔
یہ کہہ کر وہ الٹے قدموں بھاگی اور پھر اپنے کمرے میں آ کر ہی دم لیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے سیڑھیوں پر قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ زلفی شاید جا رہا تھا۔ اب رات کے 10 بجے کہیں جا رہا ہے، اس وقت کیا کام ہے بھئی؟ اس نے دل میں سوچا۔ کچھ نہیں، بس آوارہ گردی کرنے، بدمعاشی کرنے۔ کتنا کمینہ آدمی ہے۔ دل چاہ رہا تھا منہ پر تھپڑ مار دوں۔ اپنے کرتوتوں پر شرمندہ ہونے کے بجائے حرامزادہ کہہ رہا تھا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ واہ، ایک چوری اور دوسرے سینہ زوری۔ ہر عورت کو اس نے کمزور سمجھ لیا ہے۔ طبیعت نہ درست کر دی تو میرا نام نہیں۔ اچھا ہے جو خاندان کے لوگ اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے اور نہ اسے منہ لگاتے ہیں۔ کمینہ۔ میں نے کہا BA پاس ہوں، اس پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ اپنے سوا کسی کو کچھ سمجھتا نہیں، کسی پر غور نہیں کرتا، اور مجھے کیا پڑی ہے خواہ اس کے کمرے کی صفائیاں کرتی پھروں، اس سے الجھتی پھروں۔ پوتڑوں کے بگڑے کبھی سنورے ہیں۔ الجھتی جھنجھلاتی وہ سو گئی۔ پھر واقعی 2-3 دن وہ اس کے کمرے کی صفائی کرنے بھی نہیں گئی اور اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ اس نے تو جیسے پرواہ ہی نہ کی کہ وہ چھت کے نیچے جلتی کرتی بیٹھی ہے۔ جب 2 دن میں زیادہ بور ہو گئی تو پھر ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں تھا، یہ پنجوں کے بال چلتی اوپر پہنچ گئی۔ ذرا دیکھیں تو حضرت اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ آج دروازہ ذرا سا کھلا تھا، اس لیے سوراخ میں سے پورا نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید آج وہ شراب نہیں پی رہا تھا۔ وہ کھڑی سوچتی رہی کہ دروازہ کھٹکھٹائے یا نہیں کہ اچانک دروازہ کھل گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی جان نکل گئی۔ بدمعاش آدمیوں کو پھانسنے کے بہت طریقے آتے ہیں، یہ بھی میری گھات میں رہتا ہے۔ اس نے حیرت سے بنو کو دیکھا اور پھر صد مہری سے بولا، تم آج پھر آ گئی ہو؟ نہیں میں، وہ بہت زیادہ شرمندہ ہو گر بولی، کوئی رسالہ مانگنے آئی ہوں۔ تب اسے یاد آیا کہ وہ تو اس دن کتابیں اس کے منہ پر مار گئی تھی اور اس نے ابھی تک اسے دوسری کتابیں نہیں لا کر دیں۔ بولا، کس قسم کا رسالہ چاہیے تمہیں؟ کوئی سا دے دیں، بور ہو رہی تھی، سوچا وقت گزر جائے گا۔ اب تمہیں میں نیوز ویک، ٹائمز، ریڈرز ڈائجسٹ یا لندن آبزرور تو دے نہیں سکتا۔ کیا ہاک پڑو گی تم اس میں سے؟ اللہ، کوئی فلمی رسالہ دے دیجیے، خواہ انگریزی کا ہو۔ اچھا تو اب میں تمہیں کالج کا نوجوان لگتا ہوں کہ فلمی رسالے بغل میں دبائے پھروں گا؟ اب بنیے نہیں زلفی بائی، جس قسم کی آپ کی عادتیں اس سے تو اندازہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی اچھا کام بھی کرتے ہوں گے۔ فلمیں دیکھ لیتے ہیں اور رسالوں کے معاملے میں پارسائی دکھا رہے ہیں۔ دیکھو بنو، تم یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ مجھ سے پٹ جاؤ گی۔ واہ واہ، وہ اور اکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ جھوٹی اکڑ کسی اور کو دکھائیں، میں روب ڈالنے والوں کو کچا چبا جاتی ہوں۔ زلفی ہنس پڑا، بچی سے کیا الجھنا، آؤ اندر آ کر بیٹھو اور بتاؤ کیا چاہتی ہو۔ میں کیوں چاہوں کچھ، جیسے حضور کو غلط فہمی ہوئی جا رہی ہے۔ زلفی اور زیادہ ہنسنے لگا۔ آؤ میری بات تو سنو، غصہ دراصل کس بات کا ہے تمہیں؟ مجھے یہ سچ سچ بتا دو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بنو کا بازو پکڑا اور کمرے میں لے آیا۔ بازو پکڑتے اسے محسوس ہوا کہ لڑکی جوان ہے اور تبھی بازو چھڑانے میں بنو کی شال نیچے گر گئی۔ تب اسے محسوس ہوا بنو ٹھیک کہتی ہے، اس نے BA کر رکھا ہے اور سمجھدار لڑکی ہے۔ یوں قد اس کا چھوٹا تھا مگر جسم کافی بھرا بھرا اور گول مٹول تھا۔ اس نے غور سے بنو کے چہرے کی طرف دیکھا۔ عام سا چہرہ، عام سی لڑکی، جیسے اس طبقے کی لڑکی ہوتی ہے۔ گدلا گدلا رنگ، گول سا چہرہ، بڑے بڑے موٹے ہونٹ، گول مول سی ناک جس میں چاندی کی کیل پڑی تھی۔ البتہ آنکھیں اس کی کافی خوبصورت تھیں، موٹی موٹی، روشن اور پرکشش آنکھیں۔ بس اس لڑکی میں کوئی خاص بات نہ تھی، اپنی سادگی اور بول پن کی وجہ سے ابھی بچی دکھائی دیتی تھی۔ زلفی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے اسے بہت چھوٹی بچی سمجھ لیا تھا۔ لڑکی 18-19 برس کی تھی مگر اس کے لیے تو چھوٹی بچی ہی تھی، اور اس سے کون میرے خلاف بھڑکاتا رہتا ہے، وہ سوچنے لگا۔ پھر بولا، اچھا بنو تم جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کل تمہیں ڈھیر سارے فلمی رسالے اور کتابیں لا دوں گا۔ میں آپ کے رسالوں کی بھوکی نہیں ہوں۔ اس نے پیار سے اس کے کندھے تھپ تھپائے۔ شاباش، جاؤ اب جا کر سو جاؤ۔ آپ مجھے بار بار ہاتھ کیوں لگا رہے ہیں؟ اس بات پر زلفی پھر بری طرح ہنسنے لگا۔ مجھے معلوم ہے آپ بہت بدمعاش آدمی ہیں۔ تو کیا بدمعاشی دیکھی ہے تم نے مجھ میں؟ اس نے مصنوعی غصے سے کہا۔ میں کب کہتی ہوں؟ سارے خاندان کی لڑکیاں کہتی ہیں۔ اچھا تو سارے خاندان کی لڑکیاں کہتی ہیں؟ اب اسے سچ مچ غصہ آنے لگا تھا۔ ان سے کہو وہ میرے بارے میں اتنا کیوں سوچتی ہیں، اور اگر سوچتی ہیں تو سوچتی رہیں۔ کیا بدمعاشی کی ہے میں نے ان کے ساتھ؟ بولو، بتاؤ، کس کا سرے عام ہاتھ پکڑا ہے؟ جیسے وہ گرج رہا تھا۔ اللہ، آپ تو یوں ہی مجھ پر برس رہے ہیں، میں نے کب کہا یہ؟ وہ منمنائی، وہ تو سب کہتے ہیں۔ ہاں ہاں، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ان سے پوچھنا تھا، کس کس کی عزت لوٹی ہے میں نے، کس کی بہن کو اغوا کیا ہے، کس کی بیٹی سے۔
توبہ بس بھی کیجیے زلفی بھائی، آپ تو سچ مچ۔ کیا سچ مچ؟ وہ گرایا۔ ہاں میں سچ مچ بدماش ہوں، گنڈا، لفنگا ہوں، لوفر ہوں، کمینہ بھی ہوں، ساتوں شرعی عیب ہے مجھ میں۔ جاؤ ساری دنیا سے کہہ دو، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دو۔ پھر تم یہاں میرے پاس کیا لینے آئی ہو؟ رات کے وقت میرے کمرے میں کیوں کھڑی ہو؟ میرے تو سائے سے خاندان والے اپنی لڑکیوں کو بچاتے ہیں، تمہیں بھی یہاں نہیں آنا چاہیے، جاؤ بھاگو۔ وہ اور زور سے گرجا۔ آ جاتی ہے یہاں ناسیہ بن کر، جیسے مجھے اس کی نصیحتوں کی تو ضرورت ہے۔ بنو بھی اتنی ڈانٹ کھا کر چھم چھم رونے لگی۔ ٹسوے بہا کر مت دکھاؤ، جاؤ جاؤ ورنہ۔ لیکن نہ جانے کیا ہوا، بنو کے قدم زمین کے ساتھ جم گئے۔ شاید اسے یقین نہیں تھا کہ وہ اس کی اتنی توہین کرے گا، یا واقعی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پھر اس نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، سامنے کی مقفل الماری کھولی، وسکی کی نئی بوتل نکال آیا اور اس کا ڈھکن اڑایا، تھرموس میں سے برف نکالی اور گڑ 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 وسکی گلاس میں ڈھیلنے لگا۔ جب اس نے گلاس منہ سے لگایا تو ایک قہر آلود نگاہ اس حقیر سی لڑکی پر ڈالی۔ بوتل دے کر اس کے حواس اپنی جگہ پر واپس آ گئے تھے، ایسے سر پر باقی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ رات کے وقت اگر اسے کوئی شرابی کے کمرے میں دیکھ لے، وہ بھی اس حالت میں کہ روتی کھڑی ہے، سر پر دوپٹہ نہیں، پاؤں میں چپل نہیں، تو کیا ہو؟ رسوائیوں کے داغ داغ پہاڑ اس پر آ گریں۔ آنکھوں میں اتنے موٹے موٹے آنسو تھے کہ سیڑھیاں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں، گرتی پڑتی لٹکتی ڈولتی آخر نیچے آ گئی۔ زور سے کنڈی لگائی، کہیں وہ آوارہ دھکا لگا کے کھول نہ لے۔ پپھی اماں کے خراٹے سنائی دے رہے تھے، جلدی سے بستر میں گھس گئی اور خوب زور زور سے رونے لگی۔ لوگ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، آج میں نے اس کا اصل روپ دیکھ لیا، سچ مچ کا بدماش ہے، کچھ لحاظ نہیں کسی شریف لڑکی کا، بولنے کی تمیز نہیں، بلانے کا سلیقہ نہیں، جنگلی بد چلن۔ پھر میرے سامنے ہی شراب کی بوتل نکال آیا۔ ہائے اگر اس کو چڑھ جاتی تو، وہ لپک کر مجھے پکڑ لیتا تو، میری چیخو پکار کون سنتا؟ پپھی ماں تو ہوش و حواس بیچ کر سوئی ہیں، آج اللہ نے میری عزت بچا لی۔ ذلیل، کتا، بد چلن، کمینہ۔ مگر کمینی تو ہے بنو بھی، جو ہر بار اس کے منہ لگتی ہے۔ خاندان بھر میں کوئی ہے جو اس کو منہ لگائے؟ لڑکیاں اس کا نام سنتے ہی تھو تھو کرنے لگتی ہیں، لڑکے اس سے دوستی کرنا معیوب جانتے ہیں۔ ماں باپ نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، اس نے کب اس معاشرے کے بنائے ہوئے اصولوں کا احترام کیا ہے؟ کتنے حقارت سے ہر بار ٹکرا دیتا ہے، اور تجھ پر اماں بی کے پہرے ہیں۔ پھوپھی ماں نصیحتوں سے میرے کان بھرا کرتی ہیں، تو پھر بھی اس لفنگے کے کمرے میں جان نکلتی ہے۔ تیری لعنت ملامت سے وہ کبھی نہیں سدھر سکتا، تو بھی اس کے منہ پر تھوک اور بے پرواہ بن جا۔